अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड एजेस 8 to 11। ठीक है, यानी 8 से 11 साल की उम्र के दौरान बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के बारे में। इस उम्र के मरहले को आमतौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक है इब्तदाई दरमियानी बचपन जो कि 7 से 9 साल का होता है, और फिर है आखिर दरमियानी बचपन, ये 10 से 11 साल तक का अरसा होता है। इस मरहले में अगरचे जिस्मानी बढ़ोतरी इब्तदाई बचपन के मुकाबले में सुस्त हो जाती है, मगर इस उम्र के बच्चे कई अहम जिस्मानी, ज़हनी, हरकी और सेहत से मुताल्लिक तब्दीलियों से गुजरते हैं। तो चलें अब हम इन तमाम पहलुओं को एक-एक करके तफसील से समझते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्टेजेस को समझा। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल पैटर्न्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। दरमियानी बचपन में जिस्मानी नशोनुमा के अमूमी रुझानात की ये वो तब्दीलियां हैं जो तकरीबन हर बच्चे में इस उम्र के दौरान देखने को मिलती हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि इस उम्र में बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा सुस्त रवि से लेकिन बाकायदगी से होती है, यानी वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ते जैसे अर्ली चाइल्डहुड में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हर साल थोड़ा थोड़ा जरूर बढ़ते हैं। एक आम बच्चा इस दौरान हर साल तकरीबन 2 से 3 इंच लंबा होता है और उसका वजन तकरीबन 7 पाउंड या 3 से 3.5 किलोग्राम्स तक बढ़ता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिस्म में क्या तब्दीली आती है। तो इस उम्र में बच्चों की जो स्केलेटल बोन्स होती हैं, ठीक है, वो चौड़ी और लंबी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मसल्स, पट्टे जो हैं वो मजबूत होने लगते हैं और जिस्म में ताकत बढ़ती है। बच्चे ज्यादा तवाना नजर आते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, देखिए हर बच्चा जो है वो एक जैसा नहीं बढ़ता। कुछ बच्चे जल्दी लंबे हो जाते हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो इसमें जो पहली रीजन आ जाती है वो आता है जेंडर डिफरेंस। ठीक है, कि लड़कियों और लड़कों की नशोनुमा का वक्त थोड़ा मुख्तलिफ होता है। लड़कियां आमतौर पर 9 से 10 साल की उम्र में प्री एडोलसेंट ग्रोथ स्पर्ट से गुजरती हैं, और लड़कों में यही मरहला आमतौर पे 11 से 12 साल की उम्र में आता है। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है दूसरा फैक्टर एथनिक बैकग्राउंड का, कि मुख्तलिफ कौमों और इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों की नशोनुमा में फर्क हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ इलाकों के बच्चे कुदरती तौर पर ज्यादा लंबे और मजबूत हो सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड फैक्टर यहाँ आ जाता है वो है जेनेटिक्स एंड हार्मोन्स, के अगर वालिदैन कद आवर हैं तो बच्चों के भी लंबा होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। इसी तरह जिस्म में मौजूद हार्मोन्स भी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। फोर्थ फैक्टर इसमें आ जाता है न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट, कि वो बच्चे जिन्हें अच्छी खुराक, साफ पानी और सेहतमंद माहौल मुयसर होता है वो ज्यादा सेहतमंद और कद आवर होते हैं, जबकि जिन बच्चों को कम खुराक, आलूदगी या तिब्बी सहूलियात की कमी का सामना होता है वो नशोनुमा में पीछे रह जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ फैक्टर इसमें आ जाता है कि इलनेस और डिजीजेस, कि बाज बच्चे ऐसे मर्ज या जिस्मानी कमजोरी का शिकार होते हैं जो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अगर बच्चे को बार बार बुखार, इन्फेक्शन या जो डाइजेशन के मसाइल हैं, हाजमे के मसाइल हैं वो हों तो उसकी जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दो बच्चों को तस्वुर करें कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा शहर में रहता है, उसे जो है एक बैलेंस डाइट मिलती है, अच्छी तिब्बी सहूलतें मिलती हैं और खेलने के मौके मिलते हैं, जबकि दूसरा बच्चा एक ऐसे इलाके में है जहाँ ग़िज़ाइयत की कमी है और सेहत का ख्याल भी कम रखा जाता है। तो पहला बच्चा अमूमन ज्यादा कद आवर, सेहतमंद और चाको चौबंद होगा, जबकि दूसरा बच्चा कमजोर और थका थका महसूस होगा। ठीक है, यानी देखिए दरमियानी जो बचपन है, जो मिडिल चाइल्डहुड है, इसमें जिस्मानी नशोनुमा हर बच्चे में हो रही होती है, लेकिन इसकी रफ्तार में फर्क हो सकता है। ये फर्क कुदरती भी हो सकता है और माहौलियाती या सेहत से मुतालिक मसाइल की वजह से भी हो सकता है। हमारा काम ये है कि हम बच्चों को मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश और सेहतमंद माहौल फराहम करें ताकि वो अपनी मुकम्मल जिस्मानी सलाहियत हासिल कर सकें। नेक्स्ट स्टेज अगर हम बात करें मिडिल चाइल्डहुड में, तो इसमें आ जाता है फिजिकल अपीयरेंस, जिस्मानी ज़ाहिरी शक्ल।
ٹھیک ہے، تو اس میں جو آنے والی تبدیلیاں ہیں جیسے جیسے بچے درمیانی بچپن یعنی 8 سے 11 سال میں داخل ہوتے ہیں، ان کے جسم میں کچھ نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تبدیلیاں کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلی جو تبدیلی فیل ہوتی ہے وہ ہے لینر اینڈ ایتھلیٹک بلڈ، کہ زیادہ دبلا پتلا اور مضبوط جسم۔ تقریباً 8 سال کی عمر تک بچوں کا جسم پہلے کے مقابلے میں زیادہ دبلا پتلا اور متوازن ہو جاتا ہے۔ وہ بچے جو پہلے گول مٹول نظر آتے تھے، اب ان کا جسم تھوڑا لمبا اور تھوڑا ایکٹیو دکھنے لگتا ہے۔ ان میں توانائی اور جسمانی طاقت بڑھنے لگتی ہے اور وہ کھیل کود میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جسم کی ساخت جو ہے وہ اب زیادہ ایتھلیٹک فیل ہونے لگتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھیلوں کے لیے بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اس میں جو بات آ جاتی ہے وہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں جسمانی فرق، یعنی کہ جب تک بچے پیوبرٹی کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتے، لڑکوں اور لڑکیوں کے جسم میں واضح فرق نہیں ہوتا۔ دونوں کی جسمانی ساخت تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے کہ جسم کے ساتھ قد اور وزن میں معمولی فرق۔ پھر ہم بات کریں گے آفٹر پیوبرٹی چینجز، بلوغت کے بعد ہونے والی تبدیلیوں کی۔ کہ جب بچے پیوبرٹی میں داخل ہوتے ہیں تب جسمانی فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ جو لڑکیاں ہیں ان کی جو فزیکل شیپ ہے ان میں چینجز آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جسم میں جو کروز ہیں وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جبکہ لڑکوں کے اندر جو ہیں ان کے کندھے چوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آواز گہری یا بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام تبدیلیاں جو ہے پیوبرٹی کے آثار ہیں اور قدرتی طور پر ہر بچے میں کسی نہ کسی وقت آتے ہی ہیں، لیکن وقت مختلف ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں آ جاتا ہے کہ ٹیتھ چینجز، کہ اس عمر میں بچوں کے دودھ کے دانت جو ہوتے ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ مستقل دانت آتے ہیں جو زندگی بھر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ دانت ہیں جو ساری زندگی کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں جو مڈل چائلڈہڈ ہے اس کا دور جسمانی لحاظ سے بہت اہم ہوتا ہے۔ جسم جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو، متوازن اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس میں جو ہے آپ کے دانت تبدیل ہوتے ہیں اور بچے جو ہے وہ اپنی بلوغت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلوغت سے پہلے لڑکوں اور لڑکیوں کے جسم ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن پیوبرٹی کے بعد ان میں جو ہے وہ واضح فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں فطری اور صحت مند نشوونما کا حصہ ہیں اور ہمیں ان کو قبول کر کے بچوں کی اچھی صحت اور خود اعتمادی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ نیکسٹ اسٹیج کی بات کریں تو وہ آ جاتا ہے برین اینڈ نروس سسٹم ڈیولپمنٹ۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے جسم بڑھتا ہے ویسے ہی دماغ بھی ترقی کرتا ہے، جو بچوں کی سمجھ بوجھ، رویوں اور فیصلوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس عمر میں بھی دماغ کی نشوونما جاری رہتی ہے۔ یہ نشوونما بچوں کی ذہنی اور سلوکی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے، جیسے کہ توجہ مرکوز کرنا، مسئلے حل کرنا اور مناسب رد عمل دینا۔ 8 یا 9 سال کی عمر تک بچے کا دماغ تقریباً ایک بالغ انسان جتنا بڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ مکمل پختگی میں اسے ابھی مزید سال لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اس میں بات کریں گے فرنٹل لوبس کی۔ دماغ کا ایک خاص حصہ جسے فرنٹل لوب کہتے ہیں اس وقت تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حصہ ہماری اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے پلاننگ کے مختلف کام کس طرح سے ترتیب دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور ریزننگ کے صحیح اور غلط میں فرق کرنا، سوشل ججمنٹ کے دوسروں سے برتاؤ کرنے کا سلیقہ اور ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ، جیسے سچ بولنا، ایمانداری سے کام لینا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات کی ہم نے فرنٹل لوبس کی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس کی۔ یہ حصہ دماغ کے بالکل اگلے حصے میں واقع ہوتا ہے۔ یہ ہماری پرسنالٹی اور سیلف کنٹرول رکھنے کی صلاحیت کا مرکز۔ اگر کسی وجہ سے یہ حصہ متاثر ہو جائے، جیسے چوٹ لگنے سے یا بیماری کی وجہ سے، تو بچے میں ایموشنل آؤٹ برسٹ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جذباتی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، غلط منصوبہ بندی یا فیصلہ سازی میں کمزوری دیکھی جا سکتی ہے۔ اگزامپل اگر میں اس کی آپ کو دوں تو دیکھیں، جیسے جیسے بچے کا دماغ ترقی کرتا ہے وہ زیادہ مشکل کاموں کو آسانی سے سمجھنے، آسانی سے انجام دینے لگتا ہے، جیسے کھلونے جوڑنا، بلاکس بنانا، پرابلم سالونگ اسٹیپس لینا،
ٹھیک ہے، کسی کام کو شروع سے آخر تک ایک منظم طریقے سے مکمل کرنا، یہ تمام صلاحیتیں دماغ کے فرنٹل لوب اور پری فرنٹل کارٹیکس کی ترقی کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہے کہ مڈل چائلڈہڈ کا دور جو ہے وہ صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ ذہنی نشو و نما کے لحاظ سے بھی نہایت اہم ہوتا ہے۔ دماغ بالغ سائز کے قریب پہنچ جاتا ہے، فرنٹل لوب کی ترقی بچوں کو سوچنے، سمجھنے، منصوبہ بندی کرنے اور رویے پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ بچے کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے اور وہ پیچیدہ کاموں کو انجام دینا سیکھتے ہیں۔ اس مرحلے پر بچے کی ذہنی تربیت اور سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی دماغی صلاحیتیں بھرپور طریقے سے نشو و نما پا سکیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ اسٹیج کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو وہ ہے لٹرلائزیشن اینڈ کوگنیٹو ریڈینس۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹرلائزیشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیٹرلائزیشن کا مطلب ہے کہ دماغ کے ہیمسفیئر یعنی دائیں اور بائیں دونوں حصے مخصوص کاموں میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر حصہ الگ الگ کاموں میں ماہر ہوتا ہے۔ لیفٹ ہیمسفیئر جو ہے وہ زبان، منطق، ریاضی اور تجزیہ میں ماہر ہوتا ہے، جبکہ جو رائٹ ہیمسفیئر ہے وہ تخلیقی صلاحیت، جذبات، موسیقی اور جو امیجنیشنز وغیرہ ہیں ان میں ماہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کارپس کالوسم کی۔ دماغ کے دونوں حصوں کو آپس میں جو جوڑتا ہے وہ ہے کارپس کالوسم۔ ٹھیک ہے، یہ ایک موٹا اعصابی راستہ ہے۔ 7 سے 8 سال کی عمر میں یہ حصہ پختہ ہو جاتا ہے جس سے دماغ کے دونوں حصوں کے درمیان بہتر رابطہ ممکن ہوتا ہے۔ اس رابطے سے بچے مختلف کاموں میں زیادہ ہم آہنگی اور توازن دکھاتے ہیں، جیسے کہ بیک وقت سوچنا، بولنا اور لکھنا۔ ٹھیک ہے، پیاجے کے مطابق 7 سے 8 سال کی عمر میں بچے جو ہے ایگو سینٹرک تھنکنگ یعنی کہ خود مرکوز سوچ سے نکل کر کانکریٹ آپریشنل اسٹیج میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر بچے اب صرف اپنی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں کی رائے کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاجیکل تھنکنگ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ قوانین اور تسلسل کو بہتر انداز میں سمجھنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچے جو ہے نا وہ اب ریاضی کے یعنی کہ میتھمیٹکس کے اصول بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، پلس مائنس ملٹیپلیکیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہیں، کھیلوں میں قوانین کو ماننے لگتے ہیں، صحیح غلط میں فرق کر سکتے ہیں اور وقت کی ترتیب، دنوں، ہفتوں اور موسموں کے بارے میں بھی واضح طور پر سوچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں جو مڈل چائلڈہڈ ہے نا اس کے دوران بچوں کا دماغ جو ترقی کرتا ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ دونوں حصے مخصوص کاموں میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیٹرلائزیشن یعنی کہ دماغ کے حصوں کے درمیان رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ کارپس کالوسم سے بچوں کی سوچ، سمجھ، منطق، اصولوں کی پہچان اور دوسروں کی بات سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلیاں بچے کو جو ہے وہ اسکول میں سیکھنے اور معاشرتی زندگی میں بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اسٹیج پہ ہم بات کریں تو وہ ہے موٹر اسکل ڈیولپمنٹ ایجز 8 to 11۔ تو دیکھیں اس عمر میں یعنی کہ 8 سے 11 سال کی عمر میں بچوں کی جو بڑی اور باریک حرکات ہیں وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم پہلے بات کرتے ہیں گراس موٹر اسکلز کی۔ ٹھیک ہے، بڑی حرکی مہارتوں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے جسم کے بڑے حصوں سے ہوتا ہے، جیسے ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں اور دھڑ۔ اس عمر میں بچے زیادہ دوڑ سکتے ہیں، بلندی پر چڑھنے اور چھلانگ لگانے میں بہتر ہو جاتے ہیں، گیند پھینکنے، بیلنس قائم رکھنے اور دیگر جسمانی سرگرمیوں میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ جو ان کی نارمل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آ جاتا ہے سائیکلنگ کرنا، جمناسٹک کرنا، اسکیٹنگ کرنا، کھیلوں میں حصہ کرنا، کھیلوں میں حصہ لینا، مارشل آرٹس وغیرہ۔ یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں بچوں کی طاقت، رفتار اور کوآرڈینیشن کو بہتر بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، فائن موٹر اسکلز کی بات کریں اگر اس ایج کے بچوں میں تو دیکھیں باریک حرکی مہارتوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہاتھوں اور انگلیوں کی مخصوص اور نپی تلی حرکتوں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس عمر میں بچے جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ جوتوں کے فیتے کیسے باندھے جاتے ہیں، صاف ستھری لکھائی کیسے کی جاتی ہے، یا موسیقی کے آلات جیسے بانسری ہے یا پیانو وغیرہ ہے تو وہ کیسے بجایا جاتا ہے، پینٹنگز کرتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں، اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو یہ تمام جو اسکلز ہیں ان کی فائن موٹر اسکلس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا کہ فائن اسکلس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ مہارتیں ہیں نا صرف جسمانی ترقی تک محدود نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان سے بچے کے اندر کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے. جب بچہ کوئی مشکل کام خود کر لیتا ہے تو اسے خود پر فخر محسوس ہوتا ہے اور وہ اپنے اندر صلاحیت اور قابلیت کا احساس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں 8 سے 11 سال کی عمر میں بچے جسمانی طور پر زیادہ طاقتور اور متحرک ہو جاتے ہیں. ان کی بڑی اور باریک دونوں حرکی مہارتیں بہتر ہوتی ہیں. وہ ایسی ایکٹیویٹیز سیکھتے ہیں جو ان کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی خود اعتمادی میں بھی اضافہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ ان مڈل چائلڈہڈ. ٹھیک ہے کہ 8 سے 11 سال کی عمر کے دوران بچوں کی صحت عمومی طور پر اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ خاص پہلو ایسے ہیں جن پر توجہ دینا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو جنرل ہیلتھ کی ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ اس عمر میں بچے عموماً صحت مند ہوتے ہیں. ابتدائی بچپن یعنی کہ 2 سے 6 سال کی نسبت کم بیمار پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر بیماریاں صرف معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں، جیسے نزلہ، زکام، کھانسی یا ہلکی پھلکی جو ہے وہ اسٹمک ڈسٹربنس، پیٹ میں درد وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں جو ہے نا بچوں کا جو امیون سسٹم ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہائیجین اور متوازن غذا کی وجہ سے بچے جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میجر النس کی طرف اگر ہم چلیں تو دیکھیں اگرچہ زیادہ تر بچے صحت مند ہوتے ہیں، لیکن کچھ سنگین بیماریاں بھی اس عمر میں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ انفلوئنزا جو کہ شدید زکام جیسی بیماری، نمونیا جو کہ پھیپھڑوں کا انفیکشن جو سانس لینے میں دشواری پیدا کرتا ہے، کینسر یہ بھی ریئر ہے لیکن اس عمر میں بھی کچھ بچوں میں پائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، HIV یا ایڈز جسے کہتے ہیں، یہ ایک سنجیدہ بیماری ہے جو قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے، اور یہ بھی اس عمر میں بچوں میں اکثر پائی جاتی ہے. باہر کے ممالک میں عمومی طور پر یہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان بیماریوں کے لیے بر وقت تشخیص اور علاج بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ بات کرتے ہیں اس میں اوبیسٹی. ٹھیک ہے کہ اس عمر میں ایک اہم صحت کا مسئلہ جو ہے موٹاپا بنتا جا رہا ہے، جو کہ مستقبل میں سنگین نتائج پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر بچے کا وزن اس کے مثالی وزن سے 20% یا زیادہ ہو تو اسے موٹاپا کہا جاتا ہے. صحیح ہے، موٹاپے کی وجہ سے جو ہے نا ہارٹ ڈیزیز ہو سکتے ہیں، ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. بچوں کو صحت مند کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں پہ جو ہے قابو پا سکیں. روزانہ ورزش یا جسمانی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، جیسے کہ کھیل کود، سائیکل چلانا یا چہل قدمی. یہ عادتیں بچپن میں ہی ڈالنا ضروری ہیں تاکہ مستقبل میں صحت مند زندگی ممکن ہو. ٹھیک ہے، تو دیکھیں 8 سے 11 سال کی عمر جو ہے وہ عمومی طور پر صحت مند ہوتی ہے. معمولی بیماریاں عام ہیں مگر موٹاپا اور بڑی بیماریاں تشویش کا باعث بن سکتی ہیں. مدافعتی نظام، غذائیت، صفائی اور ورزش بچوں کی بہتر صحت کی ضمانت ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے انجریز اینڈ ایکسیڈنٹس کی. ٹھیک ہے کہ اس عمر میں یعنی کہ 8 سے 11 سال کی عمر کے دوران بچے جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ کھیل کود، سائیکلنگ اور دیگر جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے ان میں چوٹ لگنے یا حادثہ پیش آنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایکسیڈنٹ کا جو میجر کاز ہے نا تو اس عمر میں حادثاتی معذوری یعنی کہ ڈسیبلٹی اور ڈیتھس کی سب سے بڑی وجہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف امریکہ میں ہی نہیں، صرف امریکہ میں ہی ہر سال تقریباً 2.20 کروڑ بچے زخمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس میں آ جاتا ہے کامن فیٹل ایکسیڈنٹس کی اگر ہم بات کریں تو گاڑیوں سے ٹکرانا، کہ سڑک پار کرتے وقت یا سڑک پہ کھیلتے ہوئے گاڑی سے ٹکر لگ گئی، اور کھیل اور جھولوں کے دوران کوئی حادثہ پیش آ جانا، جیسے کھیل کے میدان میں احتیاط نہ برتنے سے چوٹ لگ سکتی ہے، گرنا یا غیر محفوظ کھیل جیسے اونچی جگہ سے گر جانا یا غیر محفوظ جھولوں پر جھولنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کامن فیٹل ایکسیڈنٹس کا کاز بن جاتے ہیں. سیفٹی میجرز کی ان پہ بات کرتے ہیں تو دیکھیں ان کے لیے جو حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے نا وہ اس میں ہے کہ جسمانی سرگرمیوں کے دوران بچوں کو ہیلمٹ پہننا چاہیے، جیسے اگر وہ سائیکلنگ کر رہے ہیں تو اپنا ہیلمٹ پہن کے رکھیں، اور تحفظی لباس پہننا چاہیے کہ گھٹنے اور کونی کی حفاظت رہے. ٹھیک ہے، بڑوں کی نگرانی میں کھیلنا چاہیے. اسکول اور گھروں میں بھی بچوں کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنا بہت اہم ہے تاکہ وہ کسی خطرے کا شکار نہ ہو.
ٹھیک ہے؟ دیگر وجوہات کی اگر بات کریں تو اگرچہ حادثات سب سے بڑی وجہ ہے، لیکن کچھ اور وجوہات بھی ہیں بچوں کی اموات کا سبب جو کہ بن سکتی ہیں۔ ان میں شامل ہے کنجنٹل ڈیفیکٹس، یعنی کہ پیدائشی نقائص جیسے دل یا دماغ میں پیدائشی کمزوری، کینسر، لیکیمیا اور ڈیڈلی انفیکشنز۔ ہوموسائڈ کے کچھ معاشروں میں تشدد یا جھگڑوں کی وجہ سے بچوں کی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں چوٹیں اور حادثات جو ہیں وہ اس عمر کے بچوں کی صحت اور زندگی کے لیے ایک خطرہ ہیں۔ احتیاط، نگرانی اور مناسب حفاظتی تدابیر سے ان حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ والدین، اساتذہ اور جو بھی رسپانسبل فگرز ہیں، ان کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے، ان کو چاہیے کہ بچوں کو محفوظ ماحول فراہم کریں تاکہ وہ صحت مند طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی میرا یہ آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوا ہے، اور اس لیکچر کے ساتھ ہی جو فزیکل ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہیں وہ ہماری اس میں اب کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا لیکچر بھی میں آپ کے لیے کنکلیوڈ کر دیتی ہوں۔ آج کے لیکچر کے اختتام پر ہم ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں کہ مڈل چائلڈہڈ یعنی 8 سے 11 سال کی عمر بچوں کی جسمانی نشو و نما کا ایک مستحکم لیکن اہم مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں جسمانی نشو و نما کی رفتار متوازن ہوتی ہے، یعنی نہ بہت تیز نہ بہت سست۔ بچے جو ہیں وہ قد اور وزن میں اضافہ محسوس کرتے ہیں، دماغی نشو و نما میں ترقی کرتے ہیں، موٹر سکلز یعنی جسمانی حرکات اور ہاتھ کے کاموں میں بہتری لاتے ہیں۔ مجموعی طور پر ان کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، امپورٹینس آف سپورٹیو انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں کہ اگر بچوں کو اچھا غذائی، جسمانی اور جذباتی ماحول میسر آئے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں نشو و نما پا سکتے ہیں، جیسے صحت مند غذا، جسمانی سرگرمیاں، پیار، اعتماد اور رہنمائی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ یہ ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک استاد یا والدین کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچوں کی جسمانی، دماغی اور جذباتی نشو و نما کو سمجھیں اور اس کی مناسب پرورش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں صحیح رہنمائی فراہم کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ یہ جو مڈل چائلڈہڈ ہے، یہ دور بچوں کو صحت مند اور خود اعتماد نوجوان بنانے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اس دور کو سمجھداری، محبت اور علم سے سنواریں تو ہم آئندہ نسل کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی میرا یہ آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ لوگوں کے لیے یوزفل رہے گا۔ آپ کے کوئی فیڈ بیکس ہوں یا کوئی کیوریز ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل میرا سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری تمام امپورٹنٹ ویڈیوز آپ کو ٹائملی ملتی رہیں۔ مڈ ٹرم بہت قریب ہیں اور مڈ ٹرم کے حوالے سے میں نے MCQs وغیرہ تمام اپنے چینل پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ آپ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں اور ان تمام ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسپیشلی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس تک یہ ویڈیوز پہنچ سکیں تاکہ انہیں فائدہ ملے۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔